तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ो, अभी हम अहद जदीद का मुताला कर रहे हैं और आज हम पहले थस्सलुनीकियों के ख़त का मुताला जारी रखेंगे और चौथे बाब की 9 ता 12 आयात का मुताला करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने 1 ता 8 आयात का मुताला किया। हमने अमली दस्तरखानों और पाकीज़गी की ज़िंदगी की बात की और हमने ये सीखा कि दुरुस्त तालीम से ही पाक चाल चलन आता है और दुरुस्त ईमान से पाक चाल चलन आता है। जब आप टेढ़ी राहों पर चलेंगे जिस पर खून रेजी, नापाकी और हसद हो, तो आप जान ले कि जो तालीम आपने पाई है वो दुरुस्त नहीं है। आज खुदा के फजल से हम एक नए मौजू पर बात करेंगे जो आपसी मोहब्बत या बरादराना मोहब्बत है। इस दुनिया में हमें मोहब्बत नहीं मिलती, इसमें कत्ल गारत, खून रेजी, इस्मत दरी और जुल्म है। अजीजों, इसमें मोहब्बत मौजूद नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा के फर्जंदों के दरमियान बरादराना मोहब्बत का जिक्र हुआ और आज की किस्त में हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ खुदा उनके खादमीन भाई एलिया और भाई फैज फवाद मौजूद हैं। सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। डॉक्टर फैज, मैं 9 ता 12 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। लिखा है, मगर बिरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया, चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। भाई, 9वीं आयत में बिरादराना मोहब्बत की बात हुई। मुझे इस मोहब्बत के मुतालिक बताएं, इसका सरचश्मा कौन है? पौलुस रसूल ने ये 3 बातें चौथे बाब में बयान की और इनको तफसील से बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि उसको फैला दिया। उसने 1 ता 8 आयत में पाकीज़गी का जिक्र किया। उसने पाकीज़गी से शुरू किया। ये तीसरे बाब के आखिर तक की तरतीब से मुख्तलिफ है। फिर उसने बरादराना मोहब्बत की बात की। भाइयों के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि बरादराना मोहब्बत की वाज़े बात की। पर 11वीं और 12वीं आयत में उसने बाहर वालों के लिए हमारी जिम्मेदारी का जिक्र किया। उसने बताया कि मोहब्बत का दायरा वसी करें और बाहर वालों को शामिल करें। और 13 से 18 आयत में उसने खुदावंद की आमद सानी का जिक्र किया। और 9वीं आयत से बरादराना मोहब्बत की बात हुई। उसने कहा कि मुझे इसकी बाबत लिखने की हाजत नहीं, और उसने पाकीज़गी का बताया और अहकामात दिए और पाकीज़गी के मुतालिक अहकामात भी याद दिलाए। और फिर बरादराना मोहब्बत के बारे में बात करने की हाजत क्यों नहीं थी? यहाँ पर मैं ये कहूँगा क्योंकि ये नई फितरत का नतीजा था। मुझे यूहन्ना की बाबत आयात याद आती हैं, क्योंकि मोहब्बत के रसूल ने अपने ख़त में यूं लिखा कि हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं और अपनी जिंदगी हासिल करने की एक अलामत यह है कि हम भाइयों से मोहब्बत रखें, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। और कहा कि जो कोई वालिदैन से मोहब्बत रखता है
وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا کی طرف سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس نے محبت رکھنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ خدا محبت ہے، پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اور ہم اپنے گرد لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، محبت کرنا نہیں جانتے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اب ہم محبت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نئی فطرت کے نتیجے میں ہم نے خدا کی محبت کو جانا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے اور پھر ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ میں اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہوں اور باقی سب لوگوں سے بھی، مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اس نے پاکیزگی سے شروع کیا، پر برادرانہ محبت کی بات کی، وہی ناپاکی کی سب برائیوں کا توڑ ہے، اور پھر جب آپ کے اندر محبت ہو تو روح القدس آپ کے اندر کام کرتا ہے، تو آپ اپنے بھائی کا نقصان نہیں سوچتے کہ آپ اس کی کوئی چیز حاصل کر لیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے خاندان میں محبت ہی خدا کے فرزندوں کے رشتے کو نمایاں کرتی ہے۔ دنیا میں یہ موجود نہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور مسیح کو نہیں جانتا پر چاہتا ہے کہ اس کے رشتوں میں خوشحالی ہو، تو اسے چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ یہ جان لیں کہ معتبر رشتے خدا کے فرزندوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ جو مسیح سے محبت رکھتا ہے، مسیح ان سے محبت رکھتا ہے۔ لہٰذا خدا کے پاس آئیں اور اس کے فرزند بنیں، تاکہ آپ کے اندر بھی برادرانہ محبت کا جذبہ ہو اور روح القدس آپ میں کام کرے۔ بھائی ایلیا، اس نے کہا کہ محبت میں بڑھتے جاؤ۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ برادرانہ محبت کو کیسے بڑھائیں؟ اس خط کے آغاز میں یہ واضح ہے کہ ان کے درمیان محبت تھی۔ پہلے باب کی 3 آیت ہے، ایمان کے کام اور محبت کی محنت کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 3 باب کی بات کرتے ہیں جو تیموتھیوس کے پاس ان کے ایمان کو محبت کی خوشخبری لے کر آیا۔ ان کے درمیان آپسی محبت موجود تھی، پر پالوس رسول کی خواہش تھی کہ یہ محبت مشکلات آنے پر ختم نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے۔ یہ محبت کی خصوص گروہ کے لیے نہیں، حالانکہ اس نے 10ویں آیت میں کہا، اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ درست برادرانہ محبت کسی خاص گروہ کے لیے نہیں جو آپ کی ذاتی پسند ہو یا جس کے ساتھ آپ کی بنتی ہے۔ اس طرح کی محبت دنیاوی محبت ہے۔ اگر تم نے اپنی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو یہ ایک دیکھیں، میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا، اگر تم اپنے ہی محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو یہ ایک مشروط محبت ہوگی۔ مشروط محبت ہے۔ دنیا کسی مقصد کی وجہ سے محبت رکھتی ہے، حقیقی ایمانداروں کے اندر روح القدس بچتا ہے۔ ہم محبت رکھتے ہیں کیونکہ خدا کی محبت روح القدس کے ذریعہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ محبت کم ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ بڑھتی جائے۔ اس نے ان کی محبت میں بڑھنے کو کیوں کہا جبکہ وہ مصیبت زدہ تھے؟ کبھی کبھی پریشانی میں ہمیں اپنے آپ تک محدود کر دیتی ہے۔ اس وقت میں اپنی پرواہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کر سکتا ہوں جبکہ میں کافی پریشانی اور مشکل حالات میں ہوں۔ پالوس رسول نے انہیں بتایا کہ روح القدس کے ذریعہ خدا کی محبت ان کے گرد حالات یا رکاوٹوں کی وجہ سے اثر انداز نہیں ہوئی، بلکہ میں محبت کے ہیرو کے طور پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ پالوس کے ارد گرد بہت مشکلات رہیں۔ اس نے 2 تیموتھیوس کے پہلے باب میں کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا۔ ہمارے پاس اکولا اور پرسکلا کی مثال ہے۔ بائبل فرماتی ہے، انتہائی مشکل وقت میں انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ وہ کسی خاص سطح پر نہیں بلکہ کم نہیں ہوتی ہے۔ متضاد زمروں کے لیے یہاں 2 باتیں ہیں، کیونکہ انسان انتہا پسندی کا شکار ہے۔ اول، وہ طبقہ جو سست ہے اور اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتا، اور شاید اس کا مقصد یہی ہے کہ خداوند کی آمد ثانی کی سچائی کی غلط فہمی ہو۔ وہ گروہ کہتا ہے کہ جب خداوند کی آمد نزدیک ہے تب ہم کیوں کر کام کریں اور دنیا کے معاملات کی فکر کریں؟ تو بھی کیا خداوند کے آنے کی حقیقت ہمیں کام کرنے اور اپنی روزی کمانے سے روکتی ہے؟ نہیں۔ مسیحی کو ایمانداری سے اپنی روزی کمانے کے لیے خود پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اسے دوسروں کی مدد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔
ऐसा लगता है कि मसरूफ लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। पौलुस रसूल ने अपने दूसरे खत में ऐसे लोगों के लिए लिखा जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो, वो खाने भी ना पाए। दूसरे किस्म के लोगों के दुनिया में मुख्तलिफ अज़ाइम है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। वो कहते हैं क्या काम करना गुनाह है? नहीं, पर उलझन और लालच से बचें, क्योंकि इब्लीस बहकाता है और ईमानदार दुनिया की तरफ माइल हो जाता है, और माल से मोहब्बत हर तरह की बुराई की जड़ है। अजीजो, हम पहले थस्सलुनीकियों के 4 बाब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मेहमानों से सवाल। जे मेरा सवाल 11वीं आयत से है। मैं उसके कुछ हिस्से समझ नहीं सकी। पहले उसने उनको चुप रहने को कहा। चुप रहने का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो फितरी तौर पर मुतहरिक हैं या उलझन का शिकार होते हैं या बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उसने कहा कि अपना कारोबार करो, यहाँ पर अपना कारोबार करने की हिम्मत करो के क्या मायने हैं? आखिरी हिस्सा अपने हाथों से मेहनत करने के बारे में है। क्या इस वक्त उनके पास अपने हाथों से काम करने के अलावा कोई मुतबादिल तरीका मौजूद था? ठीक है, अभी मैं कुछ आयात को पढ़ना चाहूंगा, फिर हम बहन के सवाल की तरफ वापस आएंगे। 11वीं आयत, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। हमें इन अल्फाज को समझने की जरूरत है। चुपचाप रहने, अपना कारोबार करने और हाथों से काम करने से क्या मुराद है? इस आयत के साथ साथ दर्ज ज़ाइल 12वीं आयत में बाहर वालों के बारे में ईमानदारों की जिम्मेदारी का भी बयान है। मैं कहूँगा कलीसिया की 2 मुमासलतें हैं। एक, कलीसिया खुदा का घर है। खुदा का घर कहें तो ईमानदारों की अंदर वालों के लिए जिम्मेदारी लिखी है। जिम्मेदारी मतलब खुदा का घर सही तौर पर रखा जाए और तरतीब और तकद्दुस का ख्याल बराबर रहे। वो मेरे बेटे की तरबियत के लिए हो, ताकि जब वो गलत हो तो कलीसिया उसकी तरबियत करे। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर कलीसिया को एक लाइट हाउस की तरह लिखा गया है। इसका मतलब है कि कलीसिया के ईमानदारों को लाइट के तौर पर लिखा गया है ताकि वो बाहर के लोगों के लिए नूर बन जाएं। उसने 11वीं और 12वीं आयत में जिम्मेदारी की बात की और 12वीं आयत में ईमानदारों की जिम्मेदारी है। लोग गैर ईमानदारों को बेनकाब करेंगे और वो हमें ऐसे दिखते हैं जैसे हम खुर्दबीन के नीचे हों। वो हमारे बर्ताव और तमाम मामलात पर गौर करते हैं। चुनाचा रसूल ने उनको अमली मामलात में 3 चीजों की ताकीद की। सबसे पहली चीज है चुप रहना। परसिया को सबाक में चुप रहने के मानी खामोश रहना नहीं, बल्कि धीमी आवाज ताकि आपा न खो बैठें। लेकिन मैं कहूँगा कि दरअसल ये चुपचाप काम करने की बात है ताकि उनको खौफ या फिर कोई लालच ना हो, उनको और उनकी ख्वाहिश ना रहे कि वो लालची ना बने। क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मालदार होने के लिए परेशान ना हो। अपनी ऐसी दानिशमंदी से बाज आ और समझ के सादिका, थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से लिहाजा बेहतर है। उलझन में ना रहें, अपने आप को मुस्तकबिल मत के उलझाएं। लिए चुपचाप काम करें और दौलत के लिए फिक्रमंद ना हो, बल्कि चुपचाप अपने सब मामलात में काम करें। अपना कारोबार करने की हिम्मत करो। मैं इसको यूं कहता हूँ, पतरस ने कहा, तुम में से कोई शख्स खून चोरी या बदकारी या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। तुम दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करो। कोई अमीर है, किसी ने कुछ खरीदा, ये आपका मामला नहीं। और मैं उस्ताद के अल्फाज में कहता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरे रहें तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। अपने मामलात में गौर करें, दूसरों के मामलात में दखल अंदाज ना हो, अपने कामों की फिक्र करें। तीसरा, अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। कभी कभी एक शख्स मालो ज़र की लालच में चुप रहता है और कभी कभी वो दूसरी इंतहा इख्तियार करता है। सुस्ती और काहली करके दूसरों के पैसों पर रहता है, वो दूसरों पर इन्हिसार करता है। उसने कहा, तुम काम करो, मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो। क्यों? ताकि अपने रिश्तेदारों को मुहैया करो, और अगर कोई अपनों और खास करके अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की जरूरत को भी पूरा करने के लिए मेहनत करो। उसने अपने दूसरे खत के 3 बाब में कहा, जिसे मोहब्बत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। जो काम नहीं कर सकता हम उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन उसने किसकी बात की? जो काम कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। मतलब कि जो काम कर सकता है, मसरूफ लगता पर है, करना नहीं चाहता, उसे खाना ना दें। बिली ग्राम ने एक अमेरिकी कौम की तौबा की तरफ से दुआ की, ऐ खुदावंद हमें माफ कर दे
کیونکہ ہم نے برائیوں کو جائز کیا، ہم نے سستی اور بے روزگاری کی حوصلہ افزائی کی، ہم نے بے روزگاروں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جو کام نہیں کر سکتے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو کام کرنا منظور نہیں۔ اس نے امریکہ کے ناجائز قوانین کے لیے توبہ کی، اور پولس رسول بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ باہر کے لوگ ہمیں دیکھ کر غور کریں تو ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کس طرح ایمانداروں میں یہ چیز شروع کرتا ہے۔ بھائی ایلیا، اس کے بعد 12ویں آیت ہے، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے ایک زندہ گواہی ہے۔ ڈاکٹر فیض نے کہا کہ کلیسیا باقی لوگوں کے سامنے ایک لائٹ ہاؤس کی مانند ہے، پر میں انفرادی طور پر عمل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری خدمت میں یا گھر پر ہوتے ہوئے ہر جگہ ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں۔ میں ایک ملازم ہوں اور باقی بھی لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے سامنے گواہ کیسے بنوں؟ لوگوں کے پاس ہماری بات سننے کے لیے 2 کان اور ہمارے رویے کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ پہاڑی واز میں یسوع نے کہا تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، کلیسیا کے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ مجھے یہ الفاظ بہت پسند ہیں۔ صحیح طور پر بھائی ڈربی نے کہا کہ اس کے معنی اچھا رابطہ ہے۔ آپ کی اچھی ساکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے پالوس نے پہلے کرنتھیوں کے خط کے اس کے 14ویں باب میں کہا، مگر سب باتیں شائستگی کے ساتھ عمل میں آئیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ جانیں کہ ہم یعنی کلیسیا خدا کا گھر ہے، ہم خدا کی جماعت ہیں، ہم حقیقت سے واقف ہیں، ہم مسیحی ایماندار ہیں، جبکہ وہ دیکھیں کہ ہمارا پہناوا اور محنت اور کام خدا کو جلال نہیں بخشتے، ہم دوسروں پر منحصر ہیں۔ لوگ دیکھ کر آخر میں پوچھتے ہیں کیا خدا ایسا ہے؟ خدا کی تعلیم ایسی ہے۔ تمہارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق دیں۔ ساتھ ہی ساتھ پالوس رسول نے ہمارے باپ میں چال چلن کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے پاکیزگی میں خدا کی جانب چلنے کی بات کی، اس کے باطن اور اس کی ذاتی زندگی میں، اور اپنے گرد سب بھائیوں سے محبت میں باہر والوں کے سامنے درست چال چلن ہوا۔ میں آخری مرتبہ مہیا کرنے کا عمل پر یقین دلاتا ہوں۔ میرے معاملات کا انحصار خداوند اور میرے ہاتھ کے کام پر ہے۔ پالوس نے دیکھیں یہاں پر پالوس نے افسس کے بھائیوں سے کہا، تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی ہیں۔ ڈاکٹر فیض، پولس رسول نے ان کے کام کی تعریف کی کہ تھسلونیکی کے ایماندار چپ چاپ کام کریں اور پوری کوشش کریں۔ کیا پولس تھسلونیکی کے ایمانداروں کے چپ چاپ کام کرنے کے عمل کی تعریف کرنے کا اہل تھا؟ اس نے بات کرنے سے پہلے خود کو ان کے لیے نمونہ کہا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ جب وہ دوسرے باب میں ان کے ساتھ تھا تو وہ ان میں سے کسی پر بوجھ نہیں بنا۔ بھائی ایلیا نے بھی بتایا کہ اس نے کہا کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجت رفع کی، اور وہ رات دن کام کرتا تھا اور خیمہ درزی اس کا پیشہ تھا، اور پھر سارا دن وہ خدا کی خدمت اور منادی کیا کرتا تھا۔ حالانکہ لکھا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری سنانے کے وسیلے گزارا کریں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کام اور محنت کرنا قبول کیا۔ اس نے خیمہ درزی کی، اور جب وہ تھسلنیکے میں تھا تو تب فلپی کے بھائیوں نے 1 بار بلکہ 2 بار اس کے لیے ہدیہ بھیجا۔ یہ پالوس نے نہیں کہا بلکہ لوگوں نے اصرار کیا۔ انہوں نے درخواست کی اور اس نے ان سے کہا کہ اس نے یہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ اسے ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ اپنے اجر سے محروم نہ رہ جائے۔ وہ ایسا کرنے کے اہل تھا کیونکہ وہ ان کے لیے ایک اچھا نمونہ تھا، اور ان میں سے کسی پر بوجھ نہیں تھا، وہ کام کرتا تھا۔ یہ استاد میں نمونے کی اہمیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جا کر لوگوں میں پاکیزگی کی زندگی کی منادی کروں، مجھے چاہیے کہ پاکیزگی میں رہوں۔ وہ کام کریں جو اپنے لیے کافی ہو، باعزت اور نیک چال چلن رکھیں۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ مادی چیزوں میں نمونہ بننے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ہم روحانی معاملات اور منادی میں لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ دیکھیں، خادم مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ کام کر کے باقیوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔
خداوند نے برادرانہ محبت کی بات کی، زندگی کیسے گزاریں اور اس کے پہلوؤں کو بیان کیا کہ رسولوں کے وقت میں یہ سب عملی طور پر موجود تھا۔ جب ہم اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ اب ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس محبت کو ایسے ظاہر کرنے سے قاصر ہیں جیسے خداوند چاہتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر جی نہیں سکتے۔ جی، عملی الفاظ ہیں۔ عملی طور پر ہم محبت اور تقدس کی اس بہترین سطح تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ بھائی ایاد، خداوند کبھی ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں کام نہیں دیتا، اس کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن فلپیوں کے 2 باب میں اس نے کہا، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ تو جتنا ہم خداوند کے نزدیک جائیں گے اتنا ہی اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان باتوں کو 1 2 3 4 کو یاد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، پر اس کی عملی حقیقت سے واقف نہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ خداوند کے پاس لوٹ آئیں، اس کے سامنے بیٹھیں اور کہیں، خداوند جو تو ہم سے چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں صلاحیتیں عطا کر۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح رونما ہوتا ہے، پر کسی نے خداوند کے پاس بیٹھ کر اس سے مدد نہیں مانگی، خداوند نے اس کا کام کیا اور اس کے کام کروائے۔ پطرس رسول نے کہا، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عنایت کیں۔ خدا نے ہمیں ابدی زندگی بخشی، روح القدس ہم میں ہے، مقدس کلام ہم میں ہے، یہ سب خدا کا دیا ہے۔ اگر ہم ان صفات پر عمل کریں تو کبھی نہیں گریں گے۔ بھائی ایلیا نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے مثالیں دیں، نہ پولس رسول، نہ پطرس، نہ یوحنا، بلکہ اکولا اور پرسکلا اور پھر اپفردس کی بھی مثال دی، یعنی کہ وہ ایسے لوگ تھے جو ہماری طرف تھے، لیکن الہی مدد سے وہ زندہ رہے اور اپنے آپ کو قربان کیا۔ لکھا ہے، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے، پرسکلا اور ارکولا اور پرسکلا، یعنی کہ خدا نے کمزور خواتین کو اپنی قدرت بخشی کہ اس نے پولس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈال دی، اور یہ الہی قدرت اور روح القدس کی بدولت ہوا۔ صحیح۔ بھائی ایلیا، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں ہم 13ویں آیت سے خداوند کی آمد ثانی کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اور کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، اس موضوع پر لوگ غور نہیں کرتے، اس پر بات چیت کریں گے۔ لیکن میں 12ویں آیت کو خداوند کی آمد ثانی سے جوڑوں گا۔ 12ویں آیت اور 13ویں آیت میں چپ چاپ کام کرنے کی بات ہوئی تاکہ الجھن میں نہ پڑیں۔ مال و دولت اور گھر جائیداد ہونے میں کیا حرج ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ خداوند آئے گا تو یہ سب یہیں رہ جائے گا، ان چیزوں میں کیا حرج ہے؟ خداوند کی آمد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہم خداوند کی نزدیکی کو جان لیں تو دنیاوی معاملات پر ہمارا دھیان کم ہو جائے گا، جیسے پطرس رسول اپنے 2 خط کے 3 باب میں کہتا ہے، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ بھائی ایاد، پرانے زمانہ میں 1 سال ایسا ہوتا تھا جو یوبلی کہلاتا ہے۔ یوبلی کا سال جتنا قریب آتا ہے، زمین اور مال کی قیمتیں اتنی ہی کم ہوتی ہیں۔ جب ہمیں خداوند کی آمد کا اندازہ ہو تو ہم اپنی زندگی کے مال و دولت ذخیرہ کرنے میں ضائع نہ کریں کہ آخر میں حیوان ان کو لے جائے یا وہ سب دنیا میں ہی جلنے کے لیے رہ جائے۔ خداوند کی آمد سے جتنا واقف دنیا کے معاملات سے اتنا ہی دور رہیں گے، جیسے ہی یوحنا رسول کے خط میں اپنے 3 باب میں لکھتا ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی مصر سے امریکہ جانے کا فیصلہ کرے تو میں کہوں گا کہ وہ اپنا سارا مال امریکی ڈالر میں تبدیل کرے گا، کیونکہ امریکہ میں مصر کے پیسے کی کیا قدر، امریکہ میں اس مال کی کیا قدر، اسی لیے اپنا مال آسمانی کرنسی میں تبدیل کریں۔ ہم آسمان پر جائیں گے اور زمین سے اپنے باپ کے گھر جائیں گے، تو پھر اپنی تمام چیزیں زمینی کرنسی میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہم اپنے ساتھ امریکی ڈالر یا پھر کسی بھی ملک کی کرنسی نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ وہاں پر صرف ان اعمالوں کی ضرورت ہے جو خدا کے لیے جلال ہوں، اور غریب اور ضرورت مند کے لیے بہنے والے آنسو۔ ہر روحانی کتابچہ جو کہ تقسیم کرے اور ہر نیک کام جو مصیبت زدہ لوگوں کی خبر گیری کریں اور کہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے اور ہم اپنے خدا کے ساتھ جائیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو
اپنے پاس سب چیزوں پر راضی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی مستقبل کی تیاری کی۔ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، پر اس سے بہتر ہے کہ ان کو آسمان کی بادشاہت کا بتائیں، انہیں بائبل مقدس خرید کر دیں اور کلام کو ان میں بانٹیں۔ بائبل مقدس روحوں کو جیت لیتی ہے، تو میں نے اسے آسمانی کرنسی میں منتقل کر دیا۔ اگر میرے پاس 1000 پاؤنڈ ہوں تو میں 10 یا 20 بائبلز خریدوں گا، جس سے میں مسیح کے لیے 20 روحیں جیت سکتا ہوں، یا پیغامات چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ روحانی کتابیں خریدیے یا ضرورت مند لوگوں کے لیے رقم عطیہ کریں۔ لکھا ہے کہ خداوند اس کے کام میں واسطے اپنا مال ہمیشہ زمین پر افزائش ہمیشہ کرتے جمع نہ جی۔ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ صحیح۔ اپنے لیے مال آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ چور نقب لگاتا ہے اور چراتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ساتھ یہ مطالعہ بہت اچھا رہا۔ اگلی قسط میں ہم خداوند کی آمد ثانی پر بات کریں گے۔ اب جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہم نے برادرانہ محبت کی بات کی کہ چپ چاپ کام کریں، اپنے معاملات کی فکر کریں۔ خداوند کی آمد کی روشنی میں آج کی قسط میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں خود بھی خدا کی مدد مانگتا ہوں کہ میں عملی طور پر برادرانہ محبت کے ساتھ چل سکوں اور خداوند میں بڑھتا جاؤں۔ صحیح، آپ نے ذاتی طور پر فیصلہ لیا کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، ہماری زندگی میں بھرپور کام کرے۔ بغیر ناممکن ہے۔ صحیح۔ میں بھائی مائیکل سے متفق ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر ایک کو خدا کے خاندان میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ واقعی ایسا ہو، اور جب کوئی ہمارے خاندان میں شامل ہو تو خوشی محسوس کرے اور خداوند برادرانہ محبت میں اضافہ کرے۔ پیٹر؟ بائبل مقدس سکھاتی ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ ہم برادرانہ محبت میں کیا سیکھتے ہیں؟ میری بہن سے سوال کیا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس طور پر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں خداوند کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس نے ہماری خاطر اپنا بیٹا بخش دیا۔ اس محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کے دوبارہ آنے پر وہ ہم سے اپنی محبت کا مزید اظہار کرے گا۔ اس سے میں اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کروں گا۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضعيف يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح فيبصر حتى الضريح تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم
جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔